अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो लेकर। इतवार का ये दिन जो है बड़ा अहम था पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रहा था और बड़ा उम्मीदें थी पाकिस्तान की कौम को कि पाकिस्तान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हुए ये ट्रॉफ़ी जीत लेगा। लेकिन जिसे कहते हैं कि 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गए, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद ये ट्रॉफ़ी ना जीत सका और ट्रॉफ़ी जो है वो इंग्लैंड के हाथों चली गई। इंग्लैंड ने यह ट्रॉफ़ी उठाई। बहरहाल मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। बेटर लक फिर सही, जिसे कहते हैं कि यार जिंदा सबत बाकी। आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे टूर्नामेंट, बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। आज का प्रोग्राम भी हमने तरतीब दिया है। मुख्तलिफ जो मुल्क में डेवलपमेंट चल रही हैं, कल शाम ऐलान हुआ कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा अचानक जो है वो पोस्टपोन हो गया। उस दौरे के हवाले से बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि वो मुलतवी हुआ तो क्यों हुआ और उसके पस पर्दा महरक़ात क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो 11वां रोज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का, जो कि खारियाँ पहुँचा और खारियाँ में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने ख़िताब किया थोड़ी देर पहले, और ख़िताब में उन्होंने चीफ़ जस्टिस से अरशद शीर साहब के कत्ल और उसके अलावा अपनी एफ़आईआर के मामले और जो इंतखाबात का मामला, उन सब के लिए चीफ़ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उनकी बुनियाद पर उनको ख़ासे उनके रिमार्क्स जो हैं वो सख्त थे। और दूसरी और तीसरी जो चौथी बात हमारे साथ इस वक्त जो ज़ेर बहस होगी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गुज़श्ता कई रोज़ से लंदन में मुकीम हैं और मशावरत जारी है। अगरचे ये कहा गया है कि ख़राबी सेहत की वजह से उनका दौरा कुछ तवील हो गया, कि बुनियादी तौर पर जो अहम तैनाती होनी है उस पर और कुछ दीगर इशूज़ पर बहस मुबासा जारी है। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद है तजिया निगारों का। ताहिर नईम मलिक साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं और सियासी और बैनुल अक़वामी मामलात पर उनके तजिए नाज़रीन जो हैं उन तक पहुँचते रहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। इसके अलावा सलीम शेख ब्यूरो चीफ़ आज TV लाहौर जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो भी सीनियर तजिया निगार हैं और मुसलसल फॉलो कर रहे हैं लाहौर से चले हुए उस धरने के हवाले से, उस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कि खारियाँ पहुँच चुका है। ताहिर साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि सदर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की और उनकी कोशिशें जो हैं वो हमारे मीडिया में भी आती रहीं। कल वो लाहौर थे और लाहौर में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं जिनका सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ था वो कामयाब नहीं हुए, नाकाम हो गए हैं और वो अभी लेकिन आगे चल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये आइडिया पेश किया कि अगरचे आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब से आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर बातचीत कर ली जाए तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा जब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो उनसे अगर बातचीत होगी तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फिर एक नई जो है वो एक पावर का एक नया कॉरिडोर खुल जाएगा। एक तो बात अब ये कोई राज नहीं रही कि सदर जो हैं वो ज़ाहिर है फेडरेशन के नुमाइंदे हैं और इस वक्त जो सियासी माजराई है, पोलराइजेशन है, ये मुल्क के मुफाद में कम होना। इसमें सिर्फ सदर मुमलिकत ही नहीं, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट हैं, गवर्नर हैं, मीडिया में कुछ ऐसी शख्सियात हैं, दानिशवर हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे के, उनको चाहिए कि इस पोलराइजेशन को कम करें, क्योंकि जब ये इंतहा पे जाएगी तो फिर इससे रियासत का नुकसान होगा। तो सदर फेडरेशन के नुमाइंदे हैं जो हम उनका पहले देखते हैं कि उनकी पार्टी वापस की रही, जब ये हुकूमत वजूद में आई तो उन्होंने हल्फ उठाने से में भी तामल का इज़हार किया, ताख़ीर का, लेकिन अब वो मेच्योरिटी से कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें इनके इस नेक मकसद में कामयाब करे। जहाँ तक सवाल ये है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री का, देखें 18वीं तरमीम में जब के बाद आइन अपनी असल शक्ल में बहाल हुआ तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे थे उनके अंदर अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है उनकी तकर्री को आइन का हिस्सा बनाया गया। उसके बगैर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। और आप बेहतर तारिक साहब कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि चेयरमैन नैब हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं और ये इलेक्शन ईयर है, जिस तरह अमेरिका में कहा जाता है। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आ जाएं
تو وہ ایک اہم نہ صرف مؤثر اپوزیشن کر سکتے ہیں بلکہ جو کی اپوائنٹمنٹ ہیں کانسٹیٹیوشنلی اس میں تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو آرمی چیف جس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک گنجائش ہی نہیں ہے، جب یہ تو پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ روایت قائم ہوتی ہے تو اس کے مضمرات یہ ہوں گے کہ یہ پارٹی سطح پہ فیصلے کیے جائیں گے کہ کون سا جو اعلیٰ ترین عسکری وہ ریاست کے پہلو جو ہے زیادہ اجاگر ہو جائے گا. ہمیں اس میں قومی پہلو دیکھنا چاہیے، ہمیں اس میں پارٹی لائنز کو نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب، میرے ساتھ باقی دو مہمان موجود ہیں لیکن میں ابتدائیہ دیتے ہوئے بھول گیا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر اشرفی صاحب جو کہ معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے متعلقہ امور ہیں، اور انہوں نے کافی وضاحت بھی انہوں نے کی اپنے بیان کے ذریعے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے وہ کیوں ملتوی ہوا. لیکن اس کے جو دیگر پہلو ان پر بات چیت کرتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. طاہر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک سٹگما لگ گیا پاکستان تحریک انصاف پر، وضاحتیں بھی ہوئی ہیں. اسے کہا جاتا تھا کہ جو صدر چین کے صدر تھے ان کا دورہ گزشتہ دھرنے کی وجہ سے منسوخ ہو گیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب ایک مرتبہ پھر ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ ہے، جس کی آپ بلکہ تھوڑی سی وضاحت بھی کیجیے گا کہ کیا تاریخیں ان کی فکس ہو گئی تھیں، اور اگر وہ اب ملتوی ہوا ہے تو اب کب ہوگا، اور کیا یہ مدعا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس دھرنے پر پڑے گا، لانگ مارچ پر پڑے گا، یا اس کے کچھ اور وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کی عوام کا دوست ہے. یہاں کسی کی بھی حکومت ہو، یہاں کوئی بھی ہو، ہاں رویے کا فرق ضرور پڑتا ہے. انسان جو ہے سارے مختلف انداز میں مختلف بہیو کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کی دوستی اور سعودی عرب کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. سعودی ایمبیسی نے باقاعدہ یہ تاریخ اناؤنس کی تھی. یہ جو کچھ دوست ہمارے جو ہیں بغیر سوچے سمجھے، بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب ہم نفرتوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت کا نقصان نہیں ہو رہا. کل یہاں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، آج شہباز شریف صاحب ہے، ماضی میں زرداری صاحب کی تھی، لیکن سعودی عرب کا ہمارا تعلق جو ہے وہ حکومتوں، افراد، شخصیات، جماعتوں اس سے بالا تر ہے. تو سعودی ایمبیسی نے، اور یہ ایک طے شدہ دورہ تھا، انہوں نے باقی ملکوں میں بھی جانا تھا اور پاکستان بھی آنا تھا. اب کل انہوں نے بتایا کہ جی وہ باقی جگہوں پہ بھی جو ہے ایک دو جگہ پر نہیں جا رہے اور پاکستان بھی نہیں آ رہے، لیکن اس کو ری شیڈول کیا جائے گا اور پاکستان کی وزارت خارجہ اور سعودی عرب کی وزارت خارجہ مل کر اس کو دوبارہ ری شیڈول کریں گی. اب اس میں یہ کہنا، دو چیزیں مجھے بڑا افسوس ہے جو اس وقت چل رہی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خیال آنا چاہیے، پتہ نہیں کب ہمیں عقل آئے گی یا ہم عقل مند ہوں گے. پہلی بات کیا، یہ دورہ بالکل طے شدہ دورہ تھا اور 21 تاریخ کو جو ہے وہ باقاعدہ سعودی سفارت خانے نے اس حوالے سے بتایا بھی تھا، لیکن چونکہ وہ باقی جگہ بھی نہیں جا رہے تو ہمارے ہاں بھی نہیں آ رہے، لہٰذا اس سے ہمارے داخلی یا ہماری ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنے والے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ بنانا چاہیے. دیکھیے، خدا کا واسطہ، جیسے ابھی بات کر رہے تھے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ بھی ہم نے ایک کھیل بنا لیا. بھئی ایک ادارے کا سربراہ لگنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم نے لگانا ہے، سمری چلنی ہے، آنی ہے، وقت پہ ہو جائے گا. لیکن لگ ایسا رہا ہے جیسے ہم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ پارٹی بنا لیا کہ جی فلاں جنرل ہوگا تو فلاں پارٹی کا ہوگا، فلاں ہوگا تو فلاں پارٹی کا ہوگا. اللہ کا واسطہ ہے، پاکستان کی آرمی کا جو چیف ہے وہ پاکستان کا چیف ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہے، نہ وہ کسی مسلک کا نمائندہ ہے، وہ پاکستان کا نمائندہ ہے، وہ ریاست کا نمائندہ ہے. جی بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا کہ آپ نے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کے دورے کے حوالے سے بھی وضاحت کی، اور کچھ آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. عامر رضا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عامر صاحب یہ بتائیے گا، جو صدر صاحب نے کل لاہور میں گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے. ڈیفینیٹلی یہ مذاکرات جو ہیں، صدر صاحب جو کہ نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ عمران خان نے نام لیا تھا ان کا،
ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوں گے. ایک ایسے مذاکرات جس میں پی ڈی ایم جو کہ اس وقت حکومت میں ہے بڑا فریق ہے, تیسرا فریق ہے, جب وہ شامل ہی نہیں تھی تو پھر یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہوتے؟ ایک فیوٹل ایکسرسائز نہیں تھی؟ بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے چودھری صاحب کہ اگر ہم سمجھیں کہ اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک کہتے ہیں نا جس کا اثر و نفوذ ہے, اور جو مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا جو لوگ الزام لگانے کے جنہوں نے ڈور الجھائی ہے وہی سلجھانے میں مدد کریں, ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں نا کہ ایک لائنس شیئر ہوگا جو بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے. اور ماضی میں بھی جب بھی گوٹ پھنسی ہے سیاستدانوں کے درمیان, ہماری فوج نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا اس کہتے ہیں نا اس اسٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے. تو ضروری یہ نہیں ہوتا کہ تینوں فریق جو ہیں اکٹھے بیٹھیں. اگر فوج سے پی ٹی آئی بات کری تو فوج سے حکومت بھی بات کر رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ درمیان میں رہ کر وہ کوئی ایسا فارمولا لے کر آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ 29 نومبر سے پہلے وہ کسی قسم کا تصفیہ کرا کے جائیں, اور یہ جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے یہ نئے آرمی چیف کے لیے نہ چھوڑا جائے کہ بلا وجہ وہ آتے ہی جو ہے اس کے سامنے ایک تنازع کھڑا ہوا ہو, تو اچھا ہی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بیچ کی راہ نکالی جا سکتی ہے ایسا کہ جس سے سب کو فیس سیونگ ہو, حکومت کو بھی ہو, پی ٹی آئی کو بھی ہو, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو. اور اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کئی ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ عبور کر لی گئی. عمران خان جن ڈیڈ لائنز کی بات کیا کرتے تھے کہ جناب 7 مہینے سے اس کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور 1-2 ماہ اور چل جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے لوگ کہتے ہیں جی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور مارچ اپریل میں اگر انتخابات ہوں تو اس کے نتیجے میں ہوگا ہی کہ چند ماہ اگر پہلے ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, عمران خان کی بھی بات رہ جائے گی. یہ بات جو ہے پی ڈی ایم کی کہ نیا آرمی چیف انہوں نے تعینات کرنا ہے, اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب ہم نے ذرا ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں اور باقی سلیم صاحب سے بھی اور باقی دوستوں سے بھی بات کریں گے. لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ چلتے رہیں گے, مذاکرات بھی چلیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جلسہ جلوس احتجاج ہے اور دباؤ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی چلتا رہے گا, اور اگر دونوں چلتے رہے تو پھر کیا مذاکرات واقعی ہو جائیں گے یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج ایکسکلوسیو میں ویلکم بیک. سیدھے چلتے ہیں سلیم شیخ صاحب کی طرف لاہور. سلیم شیخ صاحب, آپ 11 دن سے مسلسل اس لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں. جو اب ریالٹی کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو فوٹیجز جو امیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں ان میں تعداد بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اسد عمر صاحب جنگ میں اپنی پارٹی کے ایم این ایز کے ساتھ یا اپنی پارٹیز کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ بڑی خفگی کا اظہار کرتے دیکھے گئے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے. آج بھی کھاریاں میں جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. لالا موسیٰ میں بھی کل یہی کہا گیا کہ تعداد زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو تعداد گھٹ رہی ہے اس پہ کوئی انالیسس کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ کوئی تشویش کی لہر ہے, کوئی وہ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, جائزہ لے رہے ہیں اس کا؟ جی بالکل جائزہ بھی لے رہے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر عمران خان خود نہیں جائیں گے, ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے, تو لوگوں کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر عمران خان کا خطاب ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی سننا ہے تو وہ پھر ٹی وی پر سن لیں گے یا سوشل میڈیا پر سن لیں گے. تو یہ یقیناً عمران خان کو بھی پتہ ہے, ان کی پوری قیادت کو بھی پتہ ہے, لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ورکرز کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. لیکن اب ورکر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام پر آتا ہے, اور عمران خان جس دن باہر نکلے گا اس کے ساتھ ورکر کی تعداد پھر اسی طرح بڑھ جائے گی. لیکن جب تک عمران خان جو ہے وہ باہر سڑک پر آ کر خطاب نہیں کریں گے, عوام کے درمیان میں نہیں ہوں گے, یہ اسی طرح جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ جلسوں میں یا عمران خان کے جو اچھا سلیم یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدر صاحب کی پریزنس تھی لاہور میں گزشتہ روز, اس میں کچھ سینئر صحافی ملے وہاں سے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں, اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی شاید ان کی ملاقات ہو. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو صدر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, الیکشن ہونے چاہیے, اداروں کی بات سننی چاہیے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس پروسیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, کل جب صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں بھی موجود تھا, اور صدر مملکت نے جو ایک بات کہی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ میں کر رہا ہوں,
لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی. لیکن ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں اور انہی طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات جاری ہیں جن سے مذاکرات ہونے چاہیے. ان کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ حلقے کون ہیں. اور ہمارے پاس بھی یہی اطلاع تھی اور ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کل آپ لاہور میں ہیں, بلکہ پیر کے کل یعنی جو آنے والا کل ہے اس میں بھی صدر مملکت لاہور میں ہوں گے. تو کیا سلیم شیخ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی, ذرا ہم آگے چلتے ہیں, پھر جیسے رابطہ دوبارہ ہوگا ان سے بات کر لیں گے. مرزا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے تجویز پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ پارلیمنٹ واپس لوٹ جائیں. آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں, الیکشن کا فیصلہ ہونا ہے, روڈ میپ کا فیصلہ ہونا ہے, نگران حکومت کے تعین کا فیصلہ ہونا ہے, اگر الیکشن کمیشن کی تقرری ہونی ہے نئے کی, تو یہ سارے معاملات ایسے ہوں گے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا پارلیمنٹ میں اس کے ساتھ ہونے ہیں. اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے وہاں پر پارلیمنٹ میں تو پھر کیا یہ موقع وہ کھو نہیں دیں گے اتنا بڑا؟ بڑا آپ نے اچھا اہم نقطہ اٹھایا ہے. دو چیزیں جو ابھی میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو بات ہوئی ہے پچھلے چند روز میں, دو چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک کے مطلب ہے بات کا خیال ہے کہ جی اس وقت دوبارہ واپسی جو ہے پارلیمنٹ میں اس کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے, اور اس نہج پہ وہ اپنی تحریک کو لے کر چلے گئے تو اس وقت ان کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ بغیر کسی مطلب ہے کہ ان کی کوئی بات مانے بنا اگر وہ چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو ان کے نزدیک کی پی ٹی آئی کی سکی ہوگی. ہاں اس بات کا بالکل امکان ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس بات کا اندیہ مل جاتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی کوئی تاریخ آ جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کا کوئی وعدہ ہو جائے یا اپنی دہانی کرا دی جائے, اس کے بعد غالباً پی ٹی آئی جو ہے اپنی اس پالیسی کو جو ہے ریکنسیڈر کر سکتی ہے, اور اس کو کرنا چاہیے میری رائے میں. ایک مرتبہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جی انتخابات جو ہیں اگلے برس کی کوئی تاریخ ان کو مل جاتی ہے تب یہ ممکن ہے, اس بات کا امکان ہے. لیکن اگر بغیر کوئی اپنی بات بنا اگر چلے جاتے تو مشکل نہیں ہوگا. یعنی یہ ایک اچھی پولیٹیکل آپشن ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس جائے. طاہر نعیم ملک صاحب دوسری طرف آتے ہیں, پی ڈی ایم کی طرف. پرائم منسٹر صاحب گزشتہ 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, ملک میں مہنگائی ہے, ملک میں لانگ مارچ چل رہا ہے, بہت سے ایشوز آئے, لیکن وہ پرسرار قسم کی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا وہاں پر واقعی صرف آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ پھنسا ہوا ہے؟ کس مخمصے کا شکار ہے پی ڈی ایم؟ کون سی وجہ ہے کہ جو 6-7 گھنٹے کا سفر ہے لندن سے اسلام آباد تک, اس کے علاوہ میرا رکاوٹ کیا ہے؟ مزاحم کون سی چیز ہے؟ کیوں نہیں واپس آ کے چیزوں کو خود دیکھ رہے وہ؟ ایک تو یہ دیکھیں اس وقت ہم پاکستان کا بہت سارا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ فلڈ افیکٹڈ ہے, اور شرم الشیخ میں جو کلائمیٹ چینج کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ وہ وہاں سے واپس نہیں آئے, یو کے گئے اور صاف ظاہر ہے کہ کنسلٹیشن کے لیے گئے. بیماری کی بات جو ہے کوئی بائی نہیں کی جا سکتی نہیں. اور آپ نے وہ سوشل میڈیا میں ویڈیو دیکھی ہوگی کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کیسے رخصت ہو رہا ہے. تو یہ ٹریڈیشن رہی ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں میاں شریف صاحب مرحوم اس مشاورت میں شامل ہوتے تھے. اب میاں نواز شریف پارٹی کے سربراہ ہیں, اور یہ اس وقت جو ہے آپ کا ایک طویل صحافتی کیریئر ہے. اس وقت جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ نمبر 1 موضوع بن گیا. یعنی پہلے بھی یہ اہم تھا, لیکن اس وقت یہ ایک جو تناؤ کی محاذرائی کی کیفیت ہے اس کے اندر ایک بہت اہم موضوع بن گیا. اس ساری چیز کو جو اس کے اوپر دھند ہے وہ تب بھی چھٹے گی جب نئے آرمی چیف کی تقرری کا اعلان ہوگا. تو یہ جو دن ہیں یہ بڑے کرٹیکل ہیں, اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ ایک سرپرائز ڈیسیژن بھی کر سکتی ہے جو ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سینئر موسٹ جو ہے, جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں جو بہترین پروفائل کے سینئر ترین ہے وہ آ جائے. لیکن کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم ہے وہ اس معاملے پہ یکسو ہے؟ سارے جو فریق ہیں, زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب, اچک زئی صاحب, اسفندیار ولی کی پارٹی, وہ یکسو ہیں اس سینیورٹی والے معاملے پر؟ میری رائے میں جب وزیر اعظم یہاں سے گئے ہیں تو وہ ایک مولانا فضل الرحمان سے اور پیپلز پارٹی سے مشاورت کر کے گئے ہیں, اور دوسری کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ وہاں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا رابطہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیز سے ہمیں ایک پیسفلی نکل جانا چاہیے. یہ جو گو مگو کی اور جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہے کہ نہ اس وقت ہم جو سیلاب متاثرین ہیں 3.5 کروڑ لوگ ان پہ فوکس پا رہے ہیں. اس وقت جو پیاز کی, ٹماٹر کی اور ضروریات زندگی کی قیمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے غریب کا مشکل ہوا ہے. سردیوں میں گیس کی قلت, یہ ریئل ایشوز ہیں. نہ یہ ہمیں لانگ مارچ میں نظر آ رہے ہیں اور نہ پی ڈی ایم عوام کے حقیقی ایشو یہ نہیں ہے. عوام کے ایشو تو جو ہے وہ مہنگائی ہے, روزمرہ کے معاملات ہیں. عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے دبئی میں, وہ گئے تھے, تشریف لے گئے تھے مذاکرات کے لیے.
وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی 32 ارب ڈالر درکار ہوں گے، یعنی اس رواں سال میں۔ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، سیاست اپنی جگہ پہ، تقرری اپنی جگہ پہ، اقتدار کی خواہش اپنی جگہ پہ، الیکشن کی خواہش بھی اپنی جگہ پہ، جو بھی ہوگا، جو بھی حکومت ہوگی یا جو آج حکومت ہے، اس کے لیے ممکن ہوگا اتنی بڑی اماؤنٹ اس کو مینیج کر لے تاکہ اگلے 6 مہینے اگلے بجٹ تک ہم پاکستان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں؟ بڑا مشکل ہے یہ، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو توقع اس بات کی تھی کہ جب نون لیگ کی حکومت آئے گی، اور ڈار صاحب یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ میں ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کر آؤں گا اور جو ہے میں ایکسٹرنل فائنینسز بھی ارینج کرا دوں گا، لیکن میرے خیال میں کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے وہ جو کھل کر جو ایک آپ کو دوست ممالک کی طرف سے امداد ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی۔ تو بڑا ایک مطلب مشکل مرحلہ ہوگا کہ کس طرح سے اتنی بڑی اماؤنٹ کو موبلائز کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت ہے چودھری صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست کی غربت ایک طرف اور ہمارے جو حکمراں ہیں ان کی دولت جو ہے وہ ایک طرف۔ تو ہمارے جتنے حکمران ہیں ماضی کے دیکھ لیں، خود شریف خاندان دیکھ لیں، ماشاءاللہ، تو ان کی دولت، ان کی جائیداد جو ہے وہ تو بڑھتی گئی ہے۔ امجد صاحب بریک لینی ہم نے، جو کہ بریک کا وقت ہے، اور بریک کے بعد ہم جو باقی جو مادہ ہمارا وقت ہے اس میں بھی اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، تجزیہ نگاروں سے بات چیت جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ چونکہ ہمارے پاس وقت اب کم ہے، سیدھا چلتا ہوں عامر ریاض صاحب کی طرف۔ عامر صاحب، یہ جو وال اسٹریٹ جرنل کا ایک مضمون چھپا ہے جس میں انہوں نے بڑا بلیٹنٹلی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پریشر ٹیکٹس ہیں وہ شاید اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا تو فوج اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے یا پھر میں اس کو ڈسکریڈٹ کروں گا۔ کتنا مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں بیٹھنا اس طرح کی پرسیپشن کے بعد؟ جو دلچسپ بات ہے نا پاکستان کی سیاست کی، وہ یہ کہ چاہے حزب اختلاف ہو، پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو، سب چاہتے ہیں کہ جی انہیں فوج کی حمایت حاصل ہو، اور فوج یہ چاہ رہی ہے کہ جناب وہ ذرا سے ایک نیوٹرل غیر جانبدار کھیل کھیلے، اور وہ جو ہے فوج، جیسے کہ خود آئی ایس پی آر کے چیف نے کہا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے۔ تو یہ تو یعنی کہ ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں، بہت سائڈ آف دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، ان کی خواہش ہے کہ فوج ان کے سر پہ ہاتھ رکھے اور فوج ان کے بہاف پر ایکٹ کرے۔ عمران خان ایک ہائی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کا ساتھ نہ دیا جائے کہ جو مبینہ طور پہ بدعنوانی میں ملوث ہیں، اور ظاہر ہے کہ اچھا اس کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور نہیں کیا۔ شکریہ طاہر صاحب، آپ بتائیے گا کہ جو میں وال اسٹریٹ جرنل کی بات کر رہا تھا، اس کی بڑی الارمنگ رپورٹ ہے۔ غیر ملکی میڈیا میں اس طرح کی چیزیں آنا، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک واحد بائنڈنگ فورس جو ہے فوج ہے جس نے جوڑا ہوا ہے، اگر اس کو بھی اس طرح سے ڈسکریڈٹ کیا جائے، اس کو بھی چیلنج کیا جائے اور اس کے اوپر ایسے الزام لگائے جائیں جو ماضی میں پاکستان میں نہیں لگے، تو اس کے نتیجہ پھر کیا نکلے گا پاکستان میں؟ دیکھیں، یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں، ان کی ایکسٹینشن کے وقت ہمیں ایک قومی اتحاد نظر آیا پارلیمنٹ، سب نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور آگے بڑھ کے اس میں پرائم موور اور شیکر خود وزیر اعظم عمران خان تھا۔ بعد میں انہوں نے ٹیپو سلطان بننے کا دعویٰ کیا اور دوسرے فریق کو میر جعفر بنا دی۔ تو آپ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے جب ایک ادارے کو اور ایک اعلیٰ عسکری افسر کو اس حد تک آپ اس کو سیاسی ماجرائی میں پارٹی لائنز پہ لے آئیں گے تو پھر اس کا نقصان ریاست کو ہوگا۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈی مورلائزڈ ہے ہمارے ادارے، وہ سپریم کورٹ ہوں، وہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں۔ دیکھیں، ابھی پوری طرح دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں خاطر خواہ کامیابی جاری ہے، وہ جنگ جاری ہے، لیکن جنگ ابھی جاری ہے۔ ہم سوات میں ادھر ادھر چیلنج، اور بلوچستان میں انسرجنسی ہے وہاں، تو اس وقت ہمیں فوکس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ اگر ایک اس وقت آرمی کہہ رہی ہے کہ وہ اس پولیٹیکل کرائسس میں نیوٹرل ہے، تو میں سمجھتا ہوں اکراس دی بورڈ جتنے بھی سیاستدان ہیں انہیں مزید بات کرنی چاہیے کہ اس نیوٹرلٹی کی بیس پہ نیکسٹ الیکشن ہوں، اور الیکشن ہوں گے۔ اور ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، پی ٹی آئی جو کچھ مانگ رہی ہے، جو ڈیمانڈ کر رہی ہے، صدر صاحب کے ذریعے کر رہی ہے یا جلسوں کے ذریعے کر رہی ہے، وہ ڈیمانڈ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ پی ڈی ایم جو ہے جو کچھ کر رہی ہے، جو کچھ اس کی توقعات ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ دو بڑی سیاسی قوتیں ادھر سے جاتی ہیں، ادھر سے جاتی ہیں، وہ وہیں اسی گھنٹہ کر کے چوک میں جا رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو ایک دعویٰ ہے کہ جی ہم تو سپریمیسی چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی،
اس کے نتیجے میں پارلیمانی سپریمیسی کم ہوگی یا اس کی سپیس بڑھے گی؟ کم ہوگی جی. اس میں تو یہی ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہائیبرڈ ماڈل ہے پاکستان اور ایجپٹ میں. اب یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو. اعظم تارڑ سے بھی استعفیٰ لیا جائے گا, مصطفیٰ نواز کھوکر سے, اور عمران خان صاحب کی بھی مجبوری ہیں. تو یہ آپ دیکھیں جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا, وہ یہ ہے کہ غیر ملکی سازش کے تحت مقامی سہولت کاروں نے میری حکومت ختم کی. جن کو کہتے ہیں اب آپ ہینڈلرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے صدر بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح ووٹ کو عزت دو جن کا دعویٰ تھا, انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے, اپنے ہی وکیل سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا. آسما جہانگیر کانفرنس سلیم صاحب آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا, آواز نہیں آئی تھی, اب وقت بہت کم ہے, کہ یہ جو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ایف آئی آر میں ناموں کے اندراج کے لیے, یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بھی جس کا اعلان کیا ہے فواد چودھری صاحب نے؟ جی بالکل, جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب آج کی اگر آپ تقریر دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جو انہوں نے کی ہے میڈیا لنک کے ذریعے فیصلہ آباد اور کھاریاں اور اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ میں, تو اس میں آج انہوں نے ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا, اور دوسرا جو ہے وہ عدلیہ کو جو ہے وہ اپیل کر دیا اور عدلیہ سے کہا ہے کہ اب ساری قوم جو ہے وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے, بلکہ اب ان کو نہیں. سلیم شیخ جب وہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جا رہے ہیں, ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی 3 نام درج کرانے جو میرے ذہن میں ہیں, تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہاں لحاظ رکھا ہے؟ دیکھیں کافی حد تک برس پگھلی ہے, لیکن اب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سیاسی طور پر کہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں اور عدلیہ کے پاس جا کے جو ہے وہ انگیج کریں, کیونکہ سیاسی ورکر جو ہے اس کو اصل میں انگیج کرنا ہے. اب کیونکہ صدر مملکت کل یہ کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ درج نہیں ہونی, کیونکہ انہوں نے ماضی کے 3 بڑے اہم واقعات کا بھی ذکر کیا. بے نظیر کی اسیسینیشن کے حوالے سے کہا, جنرل یحییٰ کا کہا, اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق کا کہا. تو انہوں نے کہا کہ ان 3 واقعات کی اگر جو ہے وہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی, تو بات یہ انہوں نے کی تھی ارشد شریف کے حوالے سے. لیکن اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت جب اس کو یہ کہہ چکے ہیں, تو اگر یہ کیس جائے گا اعلیٰ عدلیہ میں اور اعلیٰ عدلیہ کسی کو کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ ان کے نام شامل کر لیں, تو رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں نکلے گا. اور یہ عمران خان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے, کیونکہ وہ اپنے صوبے میں جہاں پر سلیم شیخ صاحب عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے, سلیم شیخ صاحب جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے, سلیم شیخ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ارشد شریف صاحب کے معاملے پر 2 الگ الگ خطوط لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اس پہ جو اویلیبل ججز ہیں ان کا کمیشن بنا دیں. جی بالکل, جو ہے اویلیبل ججوں کے حوالے سے وہ کمیشن بنا چکے ہیں, اور اب عمران خان بھی جو ہے وہ جا کر پارٹی بن رہے ہیں, اور انہوں نے جو ایک کارڈ کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ 300 کے قریب پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو 4 رجسٹری ہیں وہاں پر کل جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ درخواست دیں گے. اور اس سے یہی ہے کہ ایک میسیج دینا ہے, اور جب یہ ساری رجسٹریوں میں درخواست جائے گی تو یہ کمبائن ہو جائے گی, اور پھر اسلام آباد سپریم کورٹ ہی اس کو یقیناً سنے گا. الگ الگ اس کو جو ہے وہ نہیں سنا جا سکے گا. لیکن میں جو یہ سارے سینیریو کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں, وہ اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں جو آج انہوں نے. جی بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جی کل بہت سارے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ 300 کی تعداد میں جائیں گے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے وہ پارلیمنٹرین بھی شامل ہیں جو یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے اور ہمارے استعفے قبول کر چکے ہیں, کر لیے جائیں. یہ پی ٹی آئی جب دل کرتا ہے تو وہ بندے سابق ایم این اے ہو جاتے ہیں, جب ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ان کو ایم این اے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنا انالیسس شیئر کیا. عامر جا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی شکریہ, اور پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنے تجزیے سے نوازا. طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے اور ٹیلی فون لائن پر انہوں نے بات کی, ان کا بھی شکریہ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.